वफाकी हुकूमत के मुताबिक इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 3.5 साल में सबसे कम सतह पर है और उनके मुताबिक ये शरह 6.9% पर है और गुज़िश्ता साल यही शरह बताई जा रही है कि 38% पर थी। हुकूमत के ये दावे कितने दुरुस्त हैं, हमने इस हवाले से आवाम से जब बात की तो उनका कहना था कि ये सारे सिर्फ अदाद-ओ-शुमार के गोरख धंधे हैं, लेकिन अलबत्ता ये सारी चीज़ें इससे उलट हैं। बिजली की कीमतें और सब्ज़ियों और फलों की कीमतें आसमानों से छू रही हैं। आवाम क्या इस बारे में राय रखती है? क्या इससे उनको कोई रिलीफ मिला है? हमने आवाम से बात की है, आइए आपको भी दिखाते हैं। मैं सर पिकअप चलाता हूँ। पेट्रोल सस्ता हुआ है तो हम डिफेंस जाते थे 110 रुपए की पर्ची। पेट्रोल सस्ता हुआ है तो 130 रुपए की हो गई है। इससे ही अंदाज़ा लगा ले कि क्या सस्ता हो। वो ही नहीं भाईजान, कमी आई। अब चनों की दाल डालो, वो 400 रुपये किलो है। चने देख लो, वो काले, वो 500 रुपये किलो है। वो पूछे करें चने 600 रुपये किलो हो गए, है जी। चीनी 160 रुपये किलो है। तो हर चीज़ महंगी है बेटा, सस्ता क्या हुआ है? अभी आईएमएफ से इनको थोड़ा सा कर्जा मिल गया है। आर्जी तौर पे तो इन्होंने महंगाई थोड़ी सी कम कर दी है। इसके बाद तो हमें ही पता है इंस्टॉलमेंट कैसे देनी है वापस, फिर इन्होंने इससे ज़्यादा महंगाई कर देनी है। गवर्नमेंट ने पेट्रोल की घट की बत्ती की कीमत तो डबल हो गई। हमारे बंदे बिल नहीं खा नहीं सकते, बिल की जमा कराना। गवर्नमेंट कह रही है होगी है, एक महीने लीव दिता, दूसरे महीने उन्हें ज़्यादा तुम दिता। असी मारे बंदे या मजदूरी करने वाले बंदे, मेहनत मजदूरी है। साढ़े को आटा चीनी घ्यो दाल नहीं पूरियां होनी, खाना पीना की है। गवर्नमेंट की जैसियाँ गवर्नमेंट ही जानती। बाहर उत्ते बैठे बयान दे देंगे जी चीज़ां सस्तियां हो गई। बाहर मार्केट निकल तो पता लगे ना चीज़ां सस्तियां। चिकन वो महंगा, माड़ा बंदा चिकन ही नहीं खा सकता, और दाल ही नहीं लै सकता। माड़ा बंदा पहुँच ही नहीं सकता। दुध लैन जाओ वो 200 रुपये तो घट भी, वो भी पाउडर वाला मिलता, मिलावट वाला मिलता। ये बस हुकूमत के कहन तक ही है, अमल नहीं हो रहा। भाई अभी तक तो रेल कम ही है, दिन उसी तरह आ रहे हैं। वो क्या महंगाई तो अभी कम नहीं हो रही। वेलकम बैक नाज़रीन जी। आपने अवाम की राय सुनी जो कि वाज़े तौर पे अपना मुद्दा बयान कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हुकूमत ने जो फिगर्स दिए हैं महंगाई के कमी के हवाले से, उनका असर उनकी ज़िंदगियों पर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और वो ये चाह रहे हैं कि जो हुकूमत फिगर्स दे रही है उसके मुताबिक जो अशय फुर्दोनोश है और जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी नीचे आएँ। लेकिन हम ये जो फिगर्स हैं इनके हवाले से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है पाकिस्तान के एक जाने माने माहिर मईशत हैं, पाकिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। इसके अलावा बहुत सी मईशत पे किताबें लिख चुके हैं हफीज़ पाशा साहब। उन्होंने एक टीवी टॉक शो में इस हवाले से क्या कहा, हम आपको पहले वो दिखाते हैं। मुझे कुछ अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले कुछ महीनों से कोशिश की जा रही है कि अफरात ज़र की रफ्तार को कम बताया जाए, और यकीनन कमी आई है। 24-25% से कम हुआ है, मगर ये कहना कि 6-6.5% तक अफरात ज़र पहुँच चुका है वो नामुनासिब है। और इसमें वाज़े तौर पर जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स जो मैनिपुलेशन हुई है स्टैटिस्टिक्स की। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो सबसे बड़ा आइटम होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, जिसका वेट तकरीबन 20% है, वो है हाउसिंग रेंट। अब वो हमें ये कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से रेंट में सिर्फ 5% इजाफा। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है, वो ये कह रहे हैं कि बिजली के निर्ख जो है पिछले 1 साल में सिर्फ 4% इजाफा। देखिए मजाक के हद तक बात हो गई। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं साकिब शेरानी साहब, जो कि एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। इसके अलावा इकॉनमी पे लिखते रहे हैं और लिखते हैं पाकिस्तान के मौक़र तरीन जरीदों में, और आप इनको पढ़ते रहते हैं, इनके मज़ामीन। सर, हम आपसे बेसिकली आज ये जानना चाह रहे हैं कि हुकूमत का दावा है कि महंगाई 44 महीने की कम तरीन सतह पे आ गई है। वो 6.93% का एक फ़िगर कोट करते हैं। लेकिन आज हम बाज़ारों में निकले, हमने लोगों से बात की, तो उनका एक ही गिला है कि नहीं, हमें जो चीज़ें आज से 2 साल पहले जिस कीमत पे मिल रही थी, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो ब्रेड हो, अंडे हों, वो हमें उसी कीमत पे मिल रही है। तो वो इस दावे को रद्द करते हैं कि हमारे लिए महंगाई कम नहीं हुई। तो अगर आप हमें आसान तरीन अल्फाज में बता सकें कि क्या अदादो शुमार सच बोल रहे हैं या खल्क़े खुदा ठीक बोल रही है? ये नहीं है कि कीमतें गिर रही है, इसका ये मतलब है कि जो उनकी रफ्तार है बढ़ने की वो कम हो गई है। तो एट इट्स पीक ये 37% थी,
تو یہ اب جا کے نا یہ 6.7% پہ آئی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں پچھلے 2-3 سال میں کہ اوبیسلی جو مطلب لوگ خریداری کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے، تو وہ تو یہ دیکھتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں کہ 2 سال پہلے جو ہے میں دودھ کس قیمت پہ لے رہا تھا، یا بریڈ کس قیمت پہ لے رہا تھا، ڈبل روٹی یا نان کس قیمت پہ لے رہا تھا، اور آج کتنے پہ. تو اگر اس سے آپ موازنہ کریں تو کیومولیٹو انفلیشن افراد زر جو ہوئی ہے، یعنی کہ جو مہنگائی 3 سال میں 2 سال میں ہوئی ہے، 2 سال کا اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 58%، 58% یعنی کہ تقریباً 60% ہوئی ہے مہنگائی. اور یہ آفیشیل بیسکلی آزاد و شمار ہے. سو اگر آپ ایکچوئل اس کو دیکھ لیں ٹرمز میں، کیونکہ obviously جو آفیشیل انفلیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اس میں بایس ہوتا ہے انڈرسٹیٹ کرنے کا، ایکچوئل انفلیشن اس سے زیادہ ہے. اور اگر آپ کچھ چیزوں میں دیکھیں جو عام لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ عام جو استعمال کی جو چیزیں ہیں، خاص طور پہ فوڈ کے حوالے سے، کیونکہ فوڈ کی باسکٹ جو ہے وہ زیادہ ہیویلی ویٹڈ ہوتی ہے لوور انکم اور مڈل انکم کے لیے، تو اس میں جو کیومولیٹو انفلیشن ہے افراد زر ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا، شیرانی صاحب یہ بتائیے گا اس کو کیلکولیٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، کس فارمولے کے تحت اس شرح مہنگائی کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے؟ سادہ سے الفاظ میں بتائیے گا تاکہ عام دیکھنے والوں کو بھی یہ سمجھ آ سکے. رائٹ. تو اس کا جو آفیشیل جو انفلیشن جو کیلکولیٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس ہے، جو انداز و شمار کا جو ادارہ ہے حکومت کا. ان کے علاوہ کوئی اور کرتا نہیں ہے اس پیمانے پہ. یہ پورے پاکستان میں تقریباً میرا خیال ہے کوئی 40 مارکیٹس ہیں جس میں جا کے یہ ہر مہینے یہ پرائسز جا کے دیکھتے ہیں. اور اس میں کافی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہے کہ وہی آئٹمز میشر کرنے ہوتے ہیں، ان کی وہی کوالٹی اور وہی کوانٹٹی، اور اس کا پھر انہوں نے کنزمپشن باسکٹ بنائی ہوتی ہے، یعنی کہ عام ایک پاکستانی اوسطاً اپنا جو آمدن ہے وہ کن چیزوں پہ خرچ کرتا ہے. تو obviously کچھ لوگ کچھ چیزوں پہ زیادہ کرتے ہیں، کچھ جو ہے اس پہ کم کرتے ہیں، تو یہ ان چیزوں کی اوسط لے لیتے ہیں. تو اس میں پتہ چلتا ہے تقریباً کہ ایک عام پاکستانی جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے اس پہ 36% جو ہے اپنا آمدن کا خرچ کرتا ہے. تو یہ وہ آئٹمس کو پھر دیکھتے ہیں، اس میں گندم آ گئی، آٹا آ گیا، ڈبل روٹی، نان، دودھ، یہ ساری اشیاء کی قیمتیں جب دیکھتے ہیں تو اس کا موازنہ کرتے ہیں پچھلے مہینے سے اور اسی مہینے پچھلے سال کے اسی مہینے سے، اور پھر یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ افراد زر جو ہے وہ اس کا کیا ریشیو ہے یا ریٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، میں آپ سے اب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ ان ریئل ٹرمز تو شاید مہنگائی بڑھ رہی ہے اور حکومتی اعداد و شمار شاید کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن سر میں اب یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم بات کریں کہ ان ریئل ٹرمز مہنگائی کیسے کم ہوگی، تو اس کے لیے ایک تو کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں، اور کیا جو بجلی کے بل ہے یا بجلی کی جو قیمت ہے اس میں کمی لائے بغیر ایک اوور آل انفلیشن جو ہے جس سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، لوگ کہیں گے ہاں ہمیں اب ہر چیز سستی مل رہی ہے، وہ کتنا ایک دوسرے سے لنک کرتی ہیں یہ مہنگائی کے لیے؟ بالکل. ابھی دیکھیں، اب جو عام پاکستانی کو جو مہنگائی سے تکلیف ہو رہی ہے نا، وہ تو چلے باقی کھانے پینے کی اشیاء تو ہے ہی ہے. جو مین چیز اس کی جو قوت خرید کو کم کر رہی ہے وہ بجلی کے بل ہے. کیونکہ اب جو بجلی کے بلوں میں جو مد میں جو اخراجات ہو رہے ہیں ایک مہینے میں ایک گھرانے کے، وہ ان کی کرائے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اب ہونا شروع ہو گئے ہیں. مطلب اوسطاً تقریباً جو بل آ رہا ہے ایک عام پاکستانی کا جس کی آمدن 20-25 ہزار ہے، ان کو تقریباً 15,000، 18,000، 20,000 کے بل آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے پاکستانیوں کے لیے پچھلے 2 سال میں، اور یہ اوسطاً جو ہے جو بجلی کے نرخ بڑھے ہیں،
یہ 575% بڑھے. پچھلے 2 سال میں بجلی کے نرخ جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھے کوئی 6 یا 7 گنا بڑھے. تو یہ اب مہنگائی کم نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, قیمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گی, قیمتوں کے بڑھنے کی رفتار کم ہوگی, اور اس پہ حکومتیں, اور صرف یہ حکومت نہیں, ماضی میں حکومتیں بھی جو ہیں وہ ڈنڈورا پیٹتی ہیں اور وہ کہتی ہیں, تبل بجاتی ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کتنا اچھا کام کر لیا. مہنگائی میں کمی نہیں لے کے آتے ہیں وہ, مطلب قیمتوں میں کمی نہیں لے کے آتے ہیں, مہنگائی میں کمی لے کے آتے ہیں. اچھا, اگر آپ نے قیمتوں میں کمی لے کے آنی ہے تو واقعی جو ہے نا بجلی کے نرخوں میں آپ نے لوگوں کو سبسڈی بحال کرنی ہے, خاص طور پہ جو 200 یونٹ 250 یونٹ کے لائف لائن یوزرز ہیں ان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت یہ سبسڈی کو تقریباً ختم ہی کر دیا گیا. یہ جب تک آپ بحال نہیں کریں گے, گیس میں اور باقی چیزوں میں یہ سبسڈیز جب تک آپ دوبارہ بحال نہیں کریں گے تو ایک خاطر خواہ جو ہے نا ایک ہاؤس ہولڈ کی جو اس کو ایکسپیرینس ہے انفلیشن کا, یا جو وہ ایکسپیرینس کرے افراد زر کو, اس میں کوئی کمی نہیں آئی. اچھا شیرانی صاحب, یہ بتائیے گا کہ عوام کا اوپر ٹیکسوں کا ایک کافی زیادہ برڈن ہے اور مزید جو ہے ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں یا انڈائریکٹ ٹیکسز. کیا اس میں کوئی ریلیف کا کوئی چانس ہے کہ ٹیکسز کی مد میں جو یہ کلیکشن ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے مڈل کلاس کے حوالے سے یا لوور مڈل کلاس کے حوالے سے؟ دیکھیے, اس میں جو ہم تنقید کرتے ہیں آئی ایم ایف کی اور حکومت کی اسٹریٹجی کی, وہ سب سے بڑی تنقید یہی ہے کہ حکومت نے, بہت آسان ہے جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں, جیسے فار ایگزامپل سیلری لوگ ہیں, ان کے اوپر مزید بوجھ بڑھانا, اور مشکل کام ہے کہ وہ جو حکومت کی کنسٹیٹوئنسیز ہے جو حکومت کو ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی سپورٹ کرتی ہیں, جیسے ٹریڈرز ہو گئے یا زراعت کے شعبے کے لوگ ہو گئے, ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتی حکومت. تو ابھی بھی انہوں نے یہی کیا, اور اس لیے جو ہے خاص طور پہ جو مڈل کلاس ہے, جو زیادہ تر ان کا انحصار جو ہے ان کا آمدن کا وہ سیلری کے حوالے سے ہی ہوتا ہے, تو ان کے اوپر بہت بوجھ پڑا ہے. تو اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے کہ جب تک حکومت ایک کنسرٹڈ طریقے سے, ایک سیریس طریقے سے یہ ٹیکس کا جو بیس ہے یا نیٹ ہے اس کو وائڈن نہیں کرتی ہے, اور ان طبقات کو اس میں شامل نہیں کرتی ہے جو ابھی اپنا جو ان کا ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہے اس حوالے سے, تو اس وقت تک انفارچونیٹلی یہ جو ہے نا طبقات مڈل کلاس کے لوگ, ان کے اوپر یہ بوجھ جو ہے وہ رہے گا, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور یہ بڑا انفیئر ہے. ٹھیک. اچھا سر, لاسٹ کویشچن سر, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے پروگرام میں پاکستان داخل ہو گیا ہے, 3 سال کے لیے $7 ارب ہمیں ملنا ہے, لیکن سر اب اس کی جو شرائط آ رہی ہیں سامنے وہ بڑی تشویشناک ہیں کچھ حلقوں کے لیے. لیکن سب سے جو تشویشناک بات ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کے اندر بھی کچھ رد و بدل کی جائے, جو وفاق نے صوبوں کو حصہ دینا ہے. اور یہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ یہ معاملہ ہمارے صوبوں کے لیے اور بالخصوص چھوٹے صوبوں کے لیے بہت زیادہ یہ ٹچی رہا ہے, اور وہ تو کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ نو گو ایریا بن گیا ہے. تو یہ جو تجویز آ رہی ہے آئی ایم ایف کی این ایف سی کے حوالے سے, یہ آپ کو لگتا ہے کس حد تک قابل عمل ہوگی؟ دیکھیے, اس کے 2 پہلو ہیں میرے نزدیک. پہلی بات ہے کہ یہ ایوارڈ جو ہے اس کو اس میں ترامیم لانے کی ضرورت تو واقعی ہے, کیونکہ یہ بہت ون سائیڈڈ تھا, اور یہ مگر جو طریقہ کار آئی ایم ایف اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے, کچھ حد تک تو حکومت نے نیشنل فسکل پیکٹ صوبوں کو ملا کے کرنے کی کوشش کی ہے, مگر میرا خیال ہے اس کو بہت زیادہ کولیبریٹو ہونا چاہیے تھا, اور صوبوں کو زیادہ وقت دینا چاہیے تھا کہ آپ اپنی تجاویز جو ہیں وہ اس کے اوپر لے کے آئیں, اور ان کی جو تحفظات تھی اس کو حکومت دور کرتی. یہ تھوڑا سا یہ حکومت نے آئی ایم ایف پریشر میں اس کو بلڈوز کیا ہے, ریل روڈ کرنے کی کوشش کی ہے, جو کہ صحیح نہیں ہے. بیکاز یہ اب جو صحیح ہے یا غلط ہے, یہ نیشنل یہ جو فائنانس ایوارڈ تھا
یہ ایک آپ کا ایک حصہ ہے یو نو ایک مطلب یہ ہو چکا ہے اور یہ ایک لیگل فریم ورک کا حصہ ہے, کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کا حصہ ہے. تو اس کو ایسے چھیڑنا نہیں چاہیے, مگر اس میں امپروومنٹ اور ڈیفینیٹلی اس میں گنجائش تھی, اس میں بہتری لانے کی بہت گنجائش. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ثاقب شیرانی صاحب آپ کا رائٹس واچ کو ٹائم دینے کا, اور ملک میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے اور معیشت جس کا عام آدمی سے تعلق ہوتا ہے, آپ نے اس کو آسان الفاظ میں ہمیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ مہنگائی کیسے کم ہو سکتی ہے اور جو حکومت کے دعوے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے. بہت شکریہ سر آپ.